अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम लेक्चर नंबर 5 में इफ़ेक्टिव टीचिंग से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम रिमेनिंग पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने ये देखना है कि एक इफ़ेक्टिव टीचर को क्लास में किस तरह से अपनी क्लास को मेंटेन करना है और किन बातों का ख़्याल रखना है। गुड क्लास कंट्रोल होना चाहिए। एक टीचर जो क्लास में उस वक्त मौजूद होते हैं, उन्हें अपनी क्लास के जो डिसिप्लिन है उसको भी मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ यूज़ कर सकते हैं, एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, या अपने प्रॉप्स जो एविएट्स हैं उनको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट डेवलप हो। वैरायटी ऑफ टास्क होना चाहिए। वैरायटी ऑफ टास्क मींस कि हम जो लेसन या जो एक्सप्लेनेशन क्लास में दे रहे हैं उससे रिलेटेड हम कुछ पॉइंट्स प्लान करें, कुछ एक्टिविटीज़ प्लान करें, कुछ वर्कशीट्स प्लान करें, कोई पिक्चर्स प्लान करें अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, जो भी आपका टॉपिक होगा, ताकि वैरायटी स्टूडेंट्स के पास आए। और जब वैरायटी जो टास्क हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, जब वो चेंज होंगी विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो इन चीज़ों का क्लास में टीचर को ख्याल रखना है। बिगनिंग अ लेसन, जब हम क्लास में लेसन अपना स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनकी अटेंशन को अपनी तरफ खींचने के लिए और अटेंशन उनकी कायम करने के लिए कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी करवाएं। लेसन का स्टार्ट जिस वक्त लें वो बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग होना चाहिए। स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चंस करें, कुछ पिक्चर्स उनको दिखाएं, ताकि वो लेसन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो स्टूडेंट्स को क्लियर हो सकें। क्लियरिटी ऑफ प्रेजेंटेशन है। क्लियरिटी ऑफ प्रेजेंटेशन में हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो लेक्चर हम डिलीवर कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स को प्रॉपरली कम्प्लीटली समझ में आए, अंडरस्टैंडिंग उसकी प्रॉपर होनी चाहिए। जो लेसन, जो प्रेजेंटेशन है वो अंडरस्टैंडेबल हो। पेसिंग ऑफ द लेसन है। पेसिंग ऑफ द लेसन मींस कि जब हम क्लास में स्टूडेंट्स को कोई भी चीज़ एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो जो हमारा टेम्पो है वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम बहुत स्पीड अप हो जाएं या हम बीच में से चीज़ों को स्किप करना शुरू हो जाएं। हमें हर चीज़ स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर ना भी बता सकें तो एटलीस्ट हर पॉइंट को टच ज़रूर करना चाहिए, उसको एक बार देख ज़रूर लेना चाहिए कि स्टूडेंट्स के लिए जो पॉइंट्स हैं, इसलिए कि हमारे एजुकेशन सेटअप में ऑब्जेक्टिव्स एंड सब्जेक्टिव दोनों पार्ट्स जो है उनका एग्ज़ाम लिया जाता है। तो बहुत छोटी छोटी बाज़ों का चीज़ें होती हैं जो टीचर्स ड्यूरिंग लेक्चर के स्किप कर देती हैं, लेकिन बाद में वो ऑब्जेक्टिव्स में आ जाते हैं पेपर में जिस वक्त स्टूडेंट्स पेपर दे रहे होते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स वो चीज़ मिस कर देते हैं। तो हाईलाइट करवा ली जाए। अगर इस तरह की छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं कोई, तो उनको हाईलाइटर के ज़रिए स्टूडेंट से कहें कि हाईलाइट कर लें, तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ईजी रहेगा। तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हमने अपने जहन में ये चीज़ रखनी है कि स्टूडेंट्स की अचीवमेंट क्या होनी है। हम जो लेसन पढ़ा रहे हैं वो स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट उससे क्या अचीव करेंगे और स्टूडेंट्स को हमने क्या सिखाना है। तो उस चीज़ के लिए हमने अपने जो लेसन है उसका टेम्पो बहुत ही सोच समझ कर चूज़ करना है। प्यूपल्स पार्टिसिपेशन एंड अटेंशन, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी पार्टिसिपेशन क्लास में बहुत होनी चाहिए। आजकल के जो सेटअप्स हैं और आजकल जो जिस मेथड्स पर स्कूल्स काम कर रहे हैं वो स्टूडेंट सेंटर्स क्लास होती हैं। स्टूडेंट सेंटर्ड क्लास में स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन एज़ कम्पेयर टू टीचर्स ज़्यादा होती है। तो स्टूडेंट्स की जो पार्टिसिपेशन है उसको हमने इंश्योर करना होता है कि हम स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन करवाएं, उनसे डिस्कशन करें, उनसे एक्टिविटीज़ करवाएं, उनसे परफॉर्म करवाएं जो लेसन है हमारा। तो उस चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। इसी तरह से अगर हम करेंगे तो स्टूडेंट्स की अटेंशन भी होगी क्लास में डिसिप्लिन भी कायम रहेगा
اور اسٹوڈنٹس کو کانسیپٹس بھی کلیئر ہوں گے، جو ایک مین چیز ہے، جو ایک مین پوائنٹ ہے ایک اسٹوڈنٹ کے اور پیرنٹس اور ٹیچر کے لیے، کہ اسٹوڈنٹس کو جو ہم پڑھا رہے ہیں اس کے کانسیپٹس ایٹ لیسٹ کلیئر ہونے چاہیے۔ اینڈنگ آف دا لیسن، جب ہم لیسن کو ختم کرتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ چیپٹر کے اینڈ میں، اگر آپ کے پاس ایک لیسن ہے اور اس کے 5 پیجز ہیں اور 5 ڈیز آپ کی کلاس ڈیلی 1 پیریڈ ہوتا ہے، انگلش کا، میتھ کا، اردو کا یا اور کسی سبجیکٹ کا، تو آپ ان پیجز کو ان 5 ڈیز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، تو ایٹ دا اینڈ آف ڈے اس ایک پیریڈ پر آپ نے لیسن کا جو اینڈ کرنا ہے اس میں اسٹوڈنٹس سے آپ نے کوشچنس کرنے ہیں اور اپنے لیسن کو پراپرلی سم اپ کرنا ہے۔ ادروائز اگر آپ اسے چھوڑ دیں گے یا اسے سم اپ نہیں کریں گے، ریوائز نہیں کریں گے، تو اسٹوڈنٹس کو ہو سکتا ہے کہ وہ بھول جائے، یا ان کو اگر کوئی کانسیپٹ کلیئر نہیں ہو رہا تو وہ پرابلم میں آ سکتے ہیں۔ تو جو اسٹوڈنٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کے پیریڈ میں جو گول اچیو کرتے ہیں وہی ٹیچر کو ان کے لیسن کی اچیومنٹ وہی ہوتی ہے۔ تو اینڈ آف دا لیسن جو ہے وہ بہت پراپرلی اور سوچ سمجھ کر اچھے طریقے سے کرنا چاہیے۔ ٹیچرز پیپل رپورٹ ہے، جو اسٹوڈنٹس کی اور ٹیچر کی ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے، اس میں ضروری ہے کہ ٹیچر ہر اسٹوڈنٹ کی پرسنل ایک رپورٹ تیار کر سکتی ہیں، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ آپ کے اسٹوڈنٹ میں کون سا ویک پوائنٹ ہے اور کون سا پازیٹیو پوائنٹ ہے، کس پوائنٹ پر، کس چیز پر آپ کو زیادہ محنت درکار ہے، آپ نے محنت کرنی ہے اپنے اسٹوڈنٹ پر، اور کون سا پازیٹیو پوائنٹ ہے جس کو آپ نے فردر ہائی لائٹ کرنا ہے۔ تو ان چیزوں کی رپورٹ بھی ٹیچر کو تیار کرنی چاہیے۔ وٹنس ہے، اسٹوڈنٹس جو ہے اس میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو جو کام کروا رہے ہوں اس کے لیے ہم دیکھیں کہ اسٹوڈنٹس کیا کر رہے ہیں، مطلب the students able to know what are doing, they teach, the teacher teaches and what are they doing، اسٹوڈنٹس کر کیا رہے ہیں آخر، تو ان کو وہ دیکھیں، اسٹوڈنٹس کے ساتھ آئی کانٹیکٹ ہو، اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکشن ہونی چاہیے، اسٹوڈنٹس کے ساتھ ڈسکشن کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اوور لیپنگ، ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر بہت سے کام ایک ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، اسے ہم اوور لیپنگ کہتے ہیں، کہ 2-3 چیزوں کو ایک ساتھ ٹیچرز ڈیل کر رہی ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کاپی پہ کام کر رہا ہو، ڈائری لکھ رہا ہو، اور دوسرا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ فار ایگزامپل ریڈنگ کر رہا ہے، تو ٹیچر ان دونوں کو آبزرو کر رہی ہوتی ہے کہ کون سا اسٹوڈنٹ کیا کر رہا ہے۔ اگر ایک اسٹوڈنٹ کاپی کے اوپر سینٹینس نوٹ کر رہا ہے، بورڈز پر آپ کام کروا رہے ہو، نوٹ کر رہا ہے، تو ہو سکتا ہے دوسرا اسٹوڈنٹ بورڈ پر وہ سینٹینس لکھ رہا ہو۔ تو اس طرح سے ٹیچر جو ہے ایٹ اے ٹائم اوور لیپنگ کرتی ہے، 2-3 چیزوں کو ایک ساتھ آبزرو کر رہی ہوتی ہے۔ اگر کوئی نوٹی اسٹوڈنٹ ہے اور وہ کلاس میں شرارت کر رہا ہے تو ٹیچر انہیں بھی نوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ٹیچر کے جو ٹاسک ہوتے ہیں نو ڈاؤٹ کہ تھوڑے ٹف ہوتے ہیں، لیکن ٹیچر اسے بہت پراپرلی مینیج کر سکتے ہیں۔ اسموتھنیس ہے، مینٹیننگ دا فلو آف دا ایکٹیویٹی ان دا کلاس، جو کلاس میں آپ ایکٹیویٹیز کروا رہے ہیں اس کو ایک فلو کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جرکنیس، جرکس کبھی بھی ایکٹیویٹیز میں یا لیسن میں ایک ٹیچر کو نہیں کریٹ کرنے چاہیے۔ فار ایگزامپل پہلے بھی شاید میں بتا چکی ہوں کہ اگر آپ بھول گئے ہو کہ آپ کی فرسٹ اسٹیپ پر آپ نے ایک ایکٹیویٹی کروانی تھی اور وہ آپ سے اسکپ ہو گئی ہے، کلاس میں آپ کے ذہن سے نکل گئی ہے کہ نمبر 1 پہ کرنا ہے، اور آپ 3rd نمبر کی جو ایکٹیویٹی ہے یا کام کروا رہے ہیں کلاس میں یا کاپی پر، تو آپ کو اچانک یاد آ جاتا ہے کہ یہ ایکٹیویٹی تو، یہ میرا کام تو رہ گیا ہے، تو آپ جو کام کنٹینیو ہے اس وقت اس کو بیچ میں سٹاپ کروا کے آپ اس کام کو سٹارٹ کر دیتے ہو، اسے کہتے ہیں جرکس۔ تو جس لیسن میں، جس کام میں، جس کلاس میں جرکس آئیں گے وہ کلاس کبھی بھی افیکٹیولی نہیں چلے گی، اس ٹیچر کا لیسن کبھی افیکٹیولی کمپلیٹ نہیں ہوگا، اسٹوڈنٹس ویک ہوں گے،
اور ڈسپلن کے بھی پرابلمس ہوں گے آبویسلی. تو جو کام ہو رہا ہے اس کام کو ایز اٹ از کنٹینیو کریں, اور جو کام رہ گیا ہے اسے ہم بعد میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ اس کو پلان کر سکتے ہیں. مومنٹم ہے, پراپر اسپیڈ آف دا لیسن ہے, اپروپریٹ ریٹ آف فلو ہونا چاہیے. جس طرح کے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ پیسنگ آف لیسن ہے ہمارے پاس, اس میں ہم نے اسپیڈ کی بات کی کہ اسٹوڈنٹس کو جو ہم لیسن ڈلیور کر رہے ہوتے ہیں اس کی ایک پراپر کمپلیٹ اسپیڈ ہونی چاہیے. پلان کرنا چاہیے کہ ہم ان 40 منٹس میں کتنی چیز اور کس طرح سے ان کو ڈلیور کر سکتے ہیں, وہی پلان کرنی چاہیے. کلاس مینیجنگ ہے, اسٹوڈنٹس کے ساتھ کلاس کو پراپرلی مینیج ہم نے کرنا ہے تاکہ کلاس اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پراپرلی کلاس میں کام کر سکیں, ایکٹیویٹیز ان کی ہو سکیں, ان کے کاپی ورک ہو سکے, اور ان کی کلاس میں آپ کے ڈسپلن بھی ہو تاکہ اگر کوئی وزٹرز آئے تو آپ کی کلاس ویل مینیجڈ ہو. اینڈنگ آف دا لیسن ہے, اینڈنگ دا لیسن ہے ہمارے پاس جب ہم لیسن اینڈ کرتے ہیں, یعنی ایک کمپلیٹ چیپٹر ہم نے کمپلیٹ کر لیا تو ہم اس کے بعد ایک اسسمنٹ یا جسے ہم کہتے ہیں یا کلاس ٹیسٹ یا بورڈ ٹیسٹ یا ایکٹیویٹی یا کوئی کوئز پروگرام یا کوئی اس طرح کی بھی چیز ہم پلان کر سکتے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹس کی ریویژن بھی ہو جائے پورے لیسن کی, اور ہمیں پتہ بھی چل جائے کہ یہ اسٹوڈنٹس نے جو ہم نے پڑھایا ہے ان کو اس میں سے انہوں نے کتنا سیکھا ہے اور کتنا ان میں پرابلم رہتی ہے. اور اگر کوئی لیسن کمپلیٹ نہ ہوا ہو, پراپرلی اسٹوڈنٹس کو سمجھ میں نہ آیا ہو, تو ہم اس کی ریویژن یا دوبارہ سے اس کی ایکسپلیننگ کے لیے کوئی ٹائم نکال سکتے ہیں. کوالٹی آف ٹیچنگ ریلیٹڈ ٹو ورک, اس چیزوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے ایک ٹیچر کو. آبجیکٹیوز ور اپروپریٹ, جو ٹیچر کلاس میں جس وقت انٹر ہوتے ہیں تو انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے ان کے آبجیکٹیوز کیا ہیں, ان کے گولز کیا ہیں. انہوں نے جب 40 منٹس کے بعد کلاس سے نکلنا ہے تو وہ کیا اچیو کر کے نکلیں گے, کیا ان کا ٹاپک اسٹوڈنٹس کو پراپرلی کمپلیٹلی اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا, آیا ہے یا نہیں آیا. یہ چیزیں ٹیچر کے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں جو انہوں نے کلاس میں انٹر ہونے سے پہلے ڈیسائیڈ کیے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ آبجیکٹیوز اچیو کرنے ہیں. تو اس کے لیے ویل پلانڈ ہونا بہت ضروری ہے, ویل پریپیئرڈ ہونا ضروری ہے, ہوم ورک کرنا ضروری ہے. تو جب ٹیچر ویل پریپیئرڈ ہوگی, ویل پلانڈ ہوں گے, ان کے لیسن, ان کے ایویٹس, ان کی ہر ایک چیز پراپر کمپلیٹ ہوگی اکارڈنگ ٹو دیئر ٹاپک اور لیسن اور پلانر اور کلاس اور لیول آف دا کلاس, وہ ساری چیزیں کمپلیٹ ہوں گی ان کی, تو انشاءاللہ ان کے آبجیکٹیوز بھی اچیو ہو جائیں گے. ریلیٹ ٹو دا پریویس لیسن, جو لیسن ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں ہمیشہ اسے پریویس لیسن سے ریلیٹ کرنا چاہیے. اسے کوشش کرنی چاہیے جو ہم نے پریویس لیسن پڑھا دیا ہے اس لیسن کی ہم کچھ ایگزامپلس جو ہیں یا کچھ ڈیٹیل یا اسے کچھ سمری جو ہے وہ ہم اسٹوڈنٹس کے ساتھ دوبارہ ڈسکس کریں اور نیو ٹاپک کو اس کے ساتھ ریلیٹ کریں تاکہ اسٹوڈنٹس کی پریویس لیسن کی ریویژن بھی ہو جائے اور وہ نیکسٹ لیسن کے لیے پریپیئر بھی ہو جائیں. بک پراپس ایویٹس آپ کے پاس آپ کے لیسن کے آپ کے سبجیکٹ سے اکارڈنگ ہونی چاہیے, وہ آپ کے پاس اویلیبل ہوں کلاس میں, تبھی آپ کی کلاس افیکٹو کلاس ہوگی, افیکٹو لیسن ہوگا آپ کا, آپ کی پلاننگ اسی طرح سے پراپرلی اور آبجیکٹیوز آپ کے اچیو ہوں گے, ادروائز آپ سفر کریں گے. پنچویلٹی ہونی چاہیے کلاس میں. ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ایک اچھا ٹیچر لاسٹ منٹر نہیں ہونا چاہیے, اسے اپنی کلاس میں ٹائم پر پہنچنا ہے اور ٹائملی ہی وہ اپنا لیسن کمپلیٹ کریں گے جو ان کو اسپیسیفک ٹائم دیا ہوا ہے. 40 یا 30 منٹس جتنے بھی لیسن آپ کے پیریڈ کے ڈیسائیڈ ہوتے ہیں اتھارٹی کے طرف سے, تو اسی میں آپ نے لیسن اپنا کمپلیٹ کرنا ہے. تو پنچویلٹی بہت ضروری ہے, چاہے آپ کلاس میں انٹر ہوں ٹائم پر انٹر ہوں اور کلاس سے نکلیں تو ٹائم پر ہی نکلیں. لائلٹی بہت ضروری ہے. جو آپ کی جاب ہے, جو آپ کی جاب ڈسکرپشن ہے اس کے اکارڈنگ جو آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں
اس کے لیے آپ لائل ہونے چاہیے. ایک اچھا ٹیچر ہمیشہ لائل ہوتا ہے، اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی، اپنی آرگنائزیشن کے ساتھ بھی، اپنے اسکول کے ساتھ بھی، اور اپنی پرسنالٹی کے ساتھ بھی، پرسنلی اپنی ذات کے ساتھ بھی اس کو لائل ہونا چاہیے. اور پتہ ہونا چاہیے کہ وہ آج جو پڑھا کر کلاس سے نکلے ہیں کیا وہ خود سیٹسفائی ہیں. ہمیشہ جو ٹیچر بہت اچھا لیسن دے کر کلاس سے نکلتے ہیں، پڑھا کر بچوں کو نکلتے ہیں، ایک آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خوشی محسوس ہوتی ہے انسان کو، ایک سکون محسوس ہوتا ہے کہ آج انہوں نے اپنی جاب، اپنی ڈیوٹی بہت اچھے طریقے سے، ایمانداری سے پرفارم کی ہے. تو لائل ہونا بہت ضروری ہے ہمیں، نہ صرف اپنے ساتھ بلکہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی. کوآپریٹیو ہونا چاہیے ہمیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ، کوآپریشن سے کام لینا چاہیے، کوآپریٹ کرنا چاہیے. اگر کسی اسٹوڈنٹ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی اور وہ تھوڑا ایکسٹرا ٹائم آپ سے مانگ رہا ہے تو اس میں ٹیچر کو کوئی بھی آر محسوس نہیں کرنا چاہیے. ٹیچر کو اس میں کوئی انسلٹ محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ کلاس کے اندر جو ہے انہوں نے لیسن پر توجہ نہیں دی ہے یا ان کو سمجھ نہیں آیا ہے تو ہم اب ایکسٹرا ٹائم کیوں دیں. تو ایکسٹرا ٹائم دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر اسٹوڈنٹ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا یا آپ کی کلاس کو آپ کی مزید کوآپریشن کی ضرورت ہے تو کوآپریٹ کر لینا چاہیے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. ٹیچر کو یہی ہماری رسپانسبلٹیز ہیں جن کو ہم نے پورا کرنا ہے. تو یہ ایک افیکٹو ٹیچر کی کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس تھے، کچھ کوالٹیز تھی، کچھ آبجیکٹیو اچیو کرنے کے کچھ میتھڈس تھے جو میں نے آج آپ کو بتائے. تو ہوپ فلی آپ کو ان سے بہت فائدہ پہنچے گا. نیکسٹ انشاءاللہ ہم لرننگ اسٹائلز پر بات کریں گے. نیکسٹ جو لیکچر ہے اس میں ہم نے ٹیچنگ اسٹائلز اور لرننگ اسٹائلز پر ڈسکس کریں گے. اس سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت فائدہ پہنچے گا. تب تک کے لیے خدا حافظ. تھینک یو.